रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ़ि अज़ाऊ बिहि वलौ रद्दूहु इलर रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। और जब अमन या खौफ की कोई बात इनके पास आती है तो उसे फैलाने लगते हैं। हालांकि अगर उस बात को रसूल और अपने बाइख्तियार लोगों की खिदमत में पेश करते तो ज़रूर उनमें से नतीजा निकालने की सलाहियत रखने वाले उस खबर की हकीकत को जान लेते, और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती तो ज़रूर तुम में से चंद एक के अलावा सब शैतान के पीछे लग जाते। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज की तिलावत करदा आयत करीमा के अंदर एक बहुत आम सबक जो हमारी मुल्की मुआशरती और हमारी घरेलू ज़िंदगी के लिए बड़ा रहमत मुआब सबक है, बज़ाहिर जो आयत का सियाक़ो सबाक है उसी के तहत गुफ्तगू हो रही है कि जिस वक्त अमन या खौफ की कोई बात इन तक पहुंचती है, शरीर लोगों तक, फसादी लोगों तक, अमन से मुराद फ़तह है और खौफ से मुराद शिकस्त है, तो वो उस बात को खूब फैलाते हैं और फसाद डालते हैं और चर्चे करते हैं ताकि मुसलमान जलील हों और बदनाम हों। तो बताया गया कि मुनाफिक लोगों को कहा गया कि अगर ये बात रसूल के सामने पेश कर देते या जो बड़े सहाबा थे उनके सामने पेश कर देते जो लायक लोग थे, तो वो उस खबर की जो हकीकत थी उसे जान लेते तो बात का पतंगड़ न बनता और जो फसाद था वो बात का वो लोगों तक ना पहुंचता। बज़ाहिर ये कहानी इस आयत करीमा के अंदर बयान हुई, लेकिन इस आयत के अंदर मुल्की तौर पर, बैनुल अक़वामी तौर पर हमारा जो सहाफ़ती अदारा है, जो सहाफ़त के साथ लोग वाबस्ता हैं, मीडिया हमारा, इस पर जिस तरह बातों के पतंगड़ बनाए जाते हैं, बात शुरू होती है तो फिर फैलते फैलते 10 इजाफों के साथ आगे पहुंचती है। कुछ महीनों बाद पता चलता है कि ये बात तो सिरे से थी नहीं, यानी ये किसी ने झूठ फैलाया था जिसे डाल दिया गया। ये बहुत नाजुक मामला है। इस वक्त ख़बरों के हवाले से और मीडिया के हवाले से लोग बग़ैर तहकीक के सुनी सुनाई बातों को आगे बयान करते हैं, शेयर करते हैं और फिर लोगों की पगड़ियाँ और इज़्ज़तें उछालते हैं। ये बैनुल अक़वामी सतह पर भी, कौमी सतह पर भी, और जो सहाफ़त के इदारे से वाबस्ता लोग हैं वो भी छोटी सी बात होती है उसे बहुत बड़ा बनाकर पेश करते हैं, फिर उस बात के साथ बातें अपनी तरफ से लगाते हैं और कुछ ज़माने के बाद जब तहकीक होती है पता चलता है ये बात तो सिरे से थी नहीं,
یعنی کسی نے جھوٹ بولا تھا اور کسی نے کسی پر الزام لگایا تھا۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے قرآن کا جو ہمارے نام پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بات کو پھیلانے سے پہلے، کسی بات کو آگے بولنے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سبب بنے کسی مسلمان کی عزت اچھالنے کا، اس کی پگڑی اچھالنے کا اور اس کی طرف غلط بات منسوب کرنے کا، اور ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اس بات کا تجربہ ہے، پھیلائی جانے والی جتنی باتیں ہوتی ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ بات کا پتنگڑ بنتے بنتے ایک نے کہا تو پھر اگلے نے بیان کیا تو کچھ باتیں ساتھ لگائی، اگلے نے کہا تو پھر کچھ اور باتیں لگائیں، پھر اگلے نے کہا تو اس نے اپنے طرز اپنے انداز کے اندر اسے بیان فرمایا۔ یوں جب بات سے بات آگے چلتی ہے بغیر تحقیق کے آگے شیئر ہوتی ہیں چیزیں۔ اسی طرح ہمارے ماحول معاشرے کے اندر کسی بندے کی، یہ چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیو بن جاتی ہیں، اس کے اندر وہ کٹنگ ہو جاتی ہے، آوازوں کا جو ہیر پھیر ہے وہ ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہے، اور کسی کی عزت کو اگر اس جیت کے ساتھ اچھالنا ہو تو بہت آسان ہوتا ہے۔ یعنی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے فوری طور پر ہم کسی بات کو لے کے آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ ہم نے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے برائیوں کے چرچے سے ہمیں منع فرمایا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسیوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ یہ بڑی خبیث قسم کی عادت ہے کچھ مسلمانوں کی کہ وہ ٹو میں رہتے ہیں، جاسوسی میں رہتے ہیں، بات ملے ہر ایک کے پاس جائیں گے، حالانکہ انہیں پتہ ہوگا، ہر ایک کے پاس جا کے پوچھیں گے، نئے سرے سے اس بات کو اس زبان پر لائیں گے۔ منع یہ ہے کہ اگر اسے نہیں پتہ تو اسے بھی پتہ چل جائے، حالانکہ اگر خود پتہ ہے، منصف بندہ ہوتا، مسلمان بندہ ہوتا، ڈرنے والا بندہ ہوتا تو وہ اس بات کو ادھر ہی دبا دیتا، چونکہ یہ اللہ کریم کو پسند ہے کہ عیبوں کا چرچا نہ کیا جائے۔ اگر ہے بھی، اگر بات اگلے کی ذات میں ہے بھی تو یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں کہ اسے پھیلانا، اس کا چرچا کرنا، اس کا بتنگڑ بنانا، اسے اس کی عزت کو اچھالنے کے لیے استعمال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ پہلی بات ہے کہ اس کے اندر ایک حدیث کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، جب ہم نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، ہم نے خود اپنے کانوں سے نہیں سنی، ہم ہمیشہ کسی سے سن کر بات آگے پھیلاتے ہیں اور کسی کی دیکھی ہوئی بات کو ہم آگے پھیلاتے ہیں۔ اس پر ہمیں یہ ایک حدیث ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، معاشرے کے اندر امن ہو جائے گا۔ گھروں کے اندر طلاقیں ہو جاتی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب پھیلاتے ہیں، بگڑتی ہیں، فساد کا سبب بنتی ہیں، بات سے بات جڑتی ہے، اس نے کہا، وہ پیچھے چلتے جائیں، حقیقت کچھ بھی نہیں نکلے گی، اور جو آخری بندہ ہے وہ سرے سے انکاری نظر آئے گا، میں نے تو یہ بولا ہی نہیں تھا، میری طرف جو جملے منسوب کیے گئے، میرا تو بولنے کا یہ معنی مقصد ہی نہیں تھا، وہ سرے سے انکار کر جائے گا۔ اچھا آئیے میں حدیث جو بیان کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حفص بن عاصم آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، سنی سنائی بات بیان کر دے، یہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بڑی غلیظ عادت ہے، اور میں کہتا ہوں نماز پڑھنا بہت آسان ہے، تسبیح پھیرنا بہت آسان ہے، تہجد کے لیے اٹھنا بھی آسان ہے، قرآن کی تلاوت بھی آسان ہے، لیکن اپنے اندر کے انسان کو درست کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ یہ چونکہ راضی ہوتا ہے ان چیزوں پر، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے اندر پڑھا جائے، اس سے یہ سیر ہوتا ہے، اس کو روک کے رکھنا، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا اور اپنی باتوں پر توجہ دینا، اور دیکھ کر بھی یہ محسوس کروانا کہ میں نے نہیں دیکھا، سن کر بھی یہ احساس دینا کہ میں نے نہیں سنا۔ بارہا معاشرے ماحول کے اندر معاملات ہوتے ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں حد المقدور صرف نظر کرنی چاہیے، یعنی ہمیں کیا لگے اس سے۔ یہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، ہمیشہ یہ پلے باندھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے برائی کی بھی ہے
یہ تو بات یہ ہو رہی ہے برائی ہوتی بھی نہیں، بندے نے جرم کیا بھی نہیں ہوتا، اس کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، اور پھر منسوب کرنے کے بعد وہ بندہ تو بیچ میں سے نکل گیا منسوب کرنے والا، اب اگلا کام باقی بندوں نے کیا، وہ پھیلا رہے ہیں بات کو، وہ اسے آگے ہوا دے رہے ہیں، اور چلتے 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 یہ بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو حضرت امام محمد غزالی نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا عیب کھلا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے کسی سے، وہ کھل گئی ہے، تو اس کا تم چرچا نہ کرو۔ اس کی وجہ بڑی خوبصورت آپ بیان کرتے ہیں، کیوں چرچا نہ کرو؟ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے جس کا عیب کھلا ہے وہ رات مصلی بچھا کر اپنے رب سے صلح کر لے۔ اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ نے کب کہا کہ فلاں بندہ معافی مانگنے آئے میں نہیں معاف کروں گا؟ یا اس نے محلے دار سے پوچھنا ہے، بتا بھائی فلاں بندے تو جانتا ہے اس کے عیبوں کو، میں معاف کروں کہ نہیں کروں؟ جب اللہ معاف کرتا ہے تو وہ وقت کے نبی سے بھی نہیں پوچھتا۔ یہ معروف داستان موجود ہے جناب موسیٰ کے مبارک دور کے اندر، جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگوں نے آ کے التجا کی حضور دعا کریں بارش ہو جائے، آپ نے کہا کھلے میدان میں سارے اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو گئے، تو جب ہاتھ اٹھے مولا بارش دے، تو رب کائنات نے فرمایا ایک 40 سالہ گناہگار، 40 سال سے جس نے ہمارا در چھوڑا ہوا ہے وہ یہاں بیٹھا ہے، آپ اعلان کرے وہ یہاں سے نکل جائے، ہم بارش دے دیں گے۔ اچھا جناب موسیٰ نے اعلان کیا کون ہے جس نے 40 سال سے میرے رب کے در کو چھوڑا ہے؟ وہ اٹھے تاکہ رب بارش عطا فرمائے۔ اب وہ بندہ بیچ میں بیٹھا تھا، اس نے بیٹھے بیٹھے اللہ کی رحمت سے اپنے دل کو جوڑا اور سوچنے لگا، مولا آج اس بڑے مجمع میں اٹھتا ہوں، سارا زمانہ ہے تو میں تو بے پرد ہو جاؤں گا، بے عزت ہو جاؤں گا، 40 سال سے کسی کو نہیں پتا کہ گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میرا اور تیرا معاملہ تھا، آج پردہ اٹھ جائے گا۔ ادھر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے دل کو رب کی رحمت سے جوڑا اور کہنے لگا، ربا اگر آج میری عزت رکھ لے میں تیرا ہو جاؤں گا۔ ادھر وہ بندہ معافی مانگتا ہے، ادھر رب چھما چھم رحمت کی بارش عطا فرما دیتا ہے۔ جناب موسیٰ نبی ہو کے حیران ہے، جب بارش برسنے لگتی ہے تو اللہ سے پوچھتے ہیں، مولا وہ بندہ تو نکلا ہی نہیں، اعلان تو میں نے کیا ہے، بندے سارے بیٹھے، کوئی بندہ اٹھا نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ کہا موسیٰ اٹھا نہیں، بیٹھے بیٹھے اس کی ہمارے ساتھ صلح ہو گئی۔ تو اللہ صلح کرنے پر آئے تو وہ نبی سے نہیں پوچھتا، جناب موسیٰ موجود ہے، رب نہیں پوچھ رہا کہ بتاؤ وہ 40 سالہ گناہگار معافیاں مانگ رہا ہے، معاف کروں کہ نہ کروں؟ بھئی یہ معافی کا معاملہ خالص اللہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہم نے کسی کے پیچھے کوئی چیز باندھ کے رکھی ہے اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ گناہگار ہو کے بیڑا پار اس کا ہو جائے، وہ معافی مانگ چکا ہو، وہ توبہ کر چکا ہو، وہ صلح کر چکا ہو، وہ اپنی زندگی بدل چکا ہو، اور ہم چرچے کر کے، یہ گندا جملہ ہے، ہم جانتے ہیں اسے، میں جانتا ہوں اسے، مجھے پتا یہ کتنے پانی میں ہے، یہ ہمارے معاشرے کے ان لوگوں کے جملے ہیں جن کے پاس تربیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم قرآن کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، ہمیں یہ احساس رکھنا چاہیے کہ یہ بات اللہ کو ناپسند ہے، بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے پھیلانا اور پھر اس کا مورا بننا اور اسے آگے ذوق شوق سے بیان کرنا۔ اور اس وقت یہ جو چوکوں کی محفلیں ہیں، چوراہوں کی محفلیں ہیں، ہوٹلوں کی محفلیں ہیں، اور نجی طور پر اچھے بلے نمازی اپنی نمازوں کا بیڑا غرق کرتے، اچھے بلے نیک پرہیزگار وہ اپنی عبادتوں کو ضائع کر دیتے۔ تو یہ دیکھیں قرآن کی تربیت ہے، اور خوبصورت انداز کے اندر یہ تربیت ہے، ایک مسلمان کو اس تربیت کا سبق لینا چاہیے۔ اچھا کتنی ایسی باتیں ہیں دنیاوی طور پر مسلمانوں کے خلاف پھیلائی گئی۔ کچھ ملکوں کی یہ خبر ہے کہ کچھ ملکوں کے اندر یہ بات بطور حدیث بیان کی گئی اور اسے پھیلایا گیا تاکہ مسلمانوں کا تشخص گرے۔ کون سی بات؟ کہ اس وقت تک کوئی مسلمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کسی ایک کافر کو قتل نہ کر دے۔ اسے حدیث بنا کر ان ملکوں کے اندر جہاں مسلمان رہتے ہیں اور کافروں کے ملک ہیں، وہاں اس بات کو پھیلایا گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے ڈال دیا گیا۔ اب وہاں کے مسلمانوں کے لیے مشکلات ہیں کہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے، حالانکہ نہیں ہے، کوئی حدیث اس طرح کی نہیں، کوئی آیت اس طرح کی نہیں، نبی کریم کا کوئی بیان اس طرح کا نہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا ہو، حضور نے فرمایا ہو، تب تک کوئی مسلمان جنت جائے گا ہی نہیں جب تک کوئی ایک کافر کو قتل نہ کر دے، اس طرح کا کوئی بیان نہیں ہے، لیکن اسے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا۔
اور خصوصاً ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں، اصل نالائکی ہے اور جہالت ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہر سامنے آنے والی چیز میں نے شیئر کرنی ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میں نے شیئر کرنی ہے، اور ایسی ایسی غلیظ چیزوں کو شیئر کرتے ہیں جو ان کے اکاؤنٹ کے اندر گناہ کے طور پر قائم ہو جاتی۔ جن کی آنکھ بند ہوگی وہ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، وہ چیزیں آگے چلتی رہیں گی، وہ جھوٹ تھا، وہ کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تھا، کچھ بھی تھا، وہ بندے نے تو شیئر کر دیا، اس نے تو اپنا حصہ پیش کر دیا۔ تو گناہ جاریہ یہ ہوتا ہے، جتنے بھی حصہ دار ہوں گے وہ سارے اس گناہ کے اندر شامل ہوں گے۔ تو لہٰذا کوئی بھی بات ہے اس کی تحقیق پہلے بہت زیادہ ضروری ہے۔ گھریلو زندگی کے اندر بھی فوراً بات سن کر سیکھ پا ہو جانا، ایک مرد کو ہمیشہ عقل مند ہونا چاہیے، دانا ہونا چاہیے۔ عورت آدھی عقل کی مالک ہوتی ہے اور وہ بعض اوقات باتوں کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتی جس طرح اسے سمجھنا چاہیے۔ وہ بات سنتی ہے، سننے کے بعد وہ اپنے اس نے ویژن بنائے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں نے بولا ہے تو اس کا یہ معنی ہے، فلاں نے کہا ہے تو اس کا یہ معنی ہے، وہ اس کے ساتھ جوڑتی ہے اور یوں رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مرد سن کر فوراً اس کا حامی نہ بن جائے، اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے۔ اسے اللہ نے عقل دی، شعور دیا، اسے اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی اور اسے اللہ نے قیادت عطا فرمائی، اسے اپنی دانائی کو استعمال کرنا چاہیے اس موقع پر، حکمت عملی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تاکہ گھر ٹوٹے نہ۔ یہ انہی باتوں پر کتنے گھر اجڑ گئے، سنی سنائی باتوں پر۔ یعنی بیوی کے خلاف کسی نے بولا، بیوی کی نہیں مانی، اس کی مان لی۔ کوئی رشتہ دار تھا، کوئی دوسرا تھا، کتنی طلاقیں اس بات پر ہو گئی۔ فلاں رشتہ دار نے آ کے شور کو بتایا تیری بیوی ایسی ہے۔ بھئی بیوی تیری ہے، تو تحقیق تو کر۔ اور یہ اتنا جلالی تھا، بغیر تحقیق کے طلاق دے بیٹھا، اور پھر ٹھیک 6 مہینے بعد اس کا ذہن بالکل ٹھکانے آ گیا۔ اب آ کے کہتا ہے کوئی صورت نکالیں، بچوں کا معاملہ ہے، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کا معاملہ ہے، کوئی صورت نکالیں، بیوی واپس آ جائے۔ بھئی یہ معاملات تو پہلے بھی دیکھنے تھے۔ کہنے کا معنی یہ، بظاہر اس آیت کا سیاق و سباق تو اس ماحول کے لیے ہے، وہاں جو بات پھیلائی جا رہی تھی، لیکن یہ سبق ہے ہماری پوری معاشرتی زندگی کے اندر۔ اور ایک مسلمان کو، اللہ اکبر، ایک مسلمان کو دانا ہونا چاہیے، دانا ہونا چاہیے۔ ہر بندے کی بات سن کر سیکھ پا ہو جانا، فلاں نے تمہارے متعلق یہ کہا، فلاں نے تمہارے متعلق یہ کہا۔ یہ جو دروازے ہوتے ہیں نا، فلاں نے یہ کہا اور ہم اسے مزے سے سنتے ہیں اور سن کر کہتے ہیں یار ٹھیک ہے خبر مجھے دینا، تو یہ جو خبری بندہ ہے نا، یہ پھر خبریں ایسی ایسی دے گا کہ آپ کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دے گا۔ اور اگر پہلا دروازہ بند کر دیا جائے، پہلے دروازے پر تالا لگا دیا جائے، یار تو نہ کچھ بھی بول، میں تحقیق کر لوں گا، میں پوچھ لوں گا، میں دیکھ لوں گا، تو پھر آگے وہ جو برائی کی راہیں ہیں وہ خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ یہ آج کی اس آیت کے اندر پہلا سبق ہمارے پاس یہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں معاشرتی زندگی کے اندر سکون نصیب فرمائے، اور سنی سنائی باتوں کو آگے شیئر کرنے سے اللہ ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ اور جس وقت بندہ اپنے من میں کھو جاتا ہے نا، اپنی زندگی سے اسے فرصت ہی نہیں کہ وہ کسی اور کی طرف بڑھے، کسی اور کا نام لے، کسی اور کے پیچھے بڑھے، کون کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کاروبار کیسا ہے۔ یہ لوگوں کی کتنی بری عادت ہے۔ بندہ سامنے سے گزرا نہیں تو اس کے پیچھے انہوں نے ٹین باندھ دیا، کاروبار اس کا ٹھیک نہیں ہے، ضرور بلیک کا مال اس نے کمایا، یہ اس کے پاس فلاں چیز کیسے آ گئی، فلاں چیز کیسے آ گئی۔ یہ سارے سبق انہوں نے اپنے پاس رکھے۔ بھئی تمہیں کس نے حاکم بنایا، تمہیں کس نے یہ جاگیرداری دی، تمہیں منشی کس نے بنایا؟ کہ رب نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے۔ علاقے محلے کے بندوں کو دیکھو، بلیک کا کام کس کا ہے، فلاں کام کس کا ہے، کاروبار کس کا کیسا ہے۔ بندے کا رب کا معاملہ ہے، بیچ میں نہ آؤ، یہ نہ ہو وہ تو بخشا جائے اور تمہاری اللہ کے دربار سے جان نہ چھوٹے۔ ہر بندے کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ان معاملات کے اندر اگر کسی بندے کا کوئی معاملہ ہے بھی، وہ جانے، اس کا رب جانے، اللہ پر اس بندے کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے، یہ رب کا معاملہ ہے، ہمیں بیچ میں آنے کی ضرورت، اور ہمارا یہ ٹاپک ہے ہی نہیں۔ اور ہمیں رب العالمین نے جو ڈیوٹیاں دی ہیں ان میں سے ایک ڈیوٹی یہ نہیں ہے ہم دیکھیں محلے میں کون کیا کرتا ہے، کون کیسے رہتا ہے، کون کیسے گزارتا ہے،
کون کیسے کھاتا ہے، یہ سارے عنوان ثانوی عنوان ہیں جس سے ہماری زندگی میں آگ داخل ہو سکتی ہے، اگلے کا کچھ نہیں جاتا۔ وہ سکھی ہے تو سکھی رہے گا، وہ خوشحال ہے تو خوشحال رہے گا، اسے اللہ نے نوازا ہے تو اللہ نواز سے اپنی بند نہیں کرے گا ہماری گندی سوچ کی وجہ سے۔ ہاں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس آیت کے فوراً بعد رب کائنات نے جہاد کا ایک عنوان بیان فرمایا، فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اللہ کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر خاص ایک غزوہ ہوا تھا جس کو کہتے تھے بدر صغریٰ۔ ایک تو بدر کے میدان کے اندر معرکہ ہوا نا، اور ایک اور بھی ہوا، اسے بدر صغریٰ کہا جاتا، چھوٹا بدر۔ چھوٹا بدر ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان کے ساتھ وقت طے ہوا تھا، اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، وقت طے ہوا تھا جنگ کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان اعلان فرمایا، بھائی ان کا وہ لشکر آ رہا ہے تو ہم اس سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، تو تم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کچھ مسلمان جو نئے مسلمان تھے ان پر یہ بات گراں گزری، انہوں نے جانے سے اپنے آپ کو آمادہ ظاہر نہ کیا، تو رب کائنات نے اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا کہ اے حبیب اگر کوئی جاتا ہے تو آپ کے ساتھ جائے، اگر کوئی نہیں جاتا تو نہ جائے، آپ کے نام ہمارا حکم یہ ہے کہ آپ جہاد کے لیے نکل جائیں، بے شک تنے تنہا نکلیں آپ جہاد۔ پھر سرکار نے اعلان کر دیا، بھائی جس نے میرے ساتھ آنا ہے آ جاؤ، اگر کوئی نہیں آنا چاہتا مجھے رب کا آرڈر ہے میں اکیلا ہی جہاد کے لیے چلا جاؤں گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم شانیں ہیں ان میں سے ایک شان سرکار کی یہ ہے، سرکار بہادر بڑے تھے، شجاعت حضور کی بڑی معروف مشہور تھی۔ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ یہ جملہ بولا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے جب گمسان کی جنگ ہوتی نا، ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتے کافر مسلمان اور جنگ ہو رہی ہوتی، تو اس موقع پر ہم دیکھتے تھے کہ سب سے پہلے کافروں کے لشکر کے اندر جو گھس کر حملہ کرتا تھا وہ نبی پاک کی ذات والا شان ہوتی تھی۔ یعنی یہاں تو ایسا ہے افسر پیچھے ہے، سپاہی شہید ہو رہا ہے، سپاہی مر رہا ہے، وہ آگے نہیں جا رہا، اور ادھر معاملہ ہی سارا الٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی جنگ کے اندر ہوتے سرکار پیچھے نہیں ہوتے تھے، فرنٹ لائن پر میرے حبیب لڑا کرتے تھے۔ اور حضرت علی یہ جملہ بولا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ ہم صحابہ میں سے اس بندے کو سب سے بہادر تصور کرتے تھے جو جنگ میں سرکار کے ساتھ ساتھ جنگ کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا کہ سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ دشمنوں کے ساتھ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقابلہ فرمایا کرتے تھے، اور تنے تنہا۔ اب یہ دیکھیں نا، اتنا بڑا لشکر ہے ان کا، ابو سفیان کافروں کو لے کے آیا ہے، میرے حبیب تنے تنہا نکلے، 70 بندے آپ کے ساتھ تیار ہوئے، باقی کوئی نہ گیا، 70 بندے تیار ہوئے، لیکن آقا حضور رحمت عالم نے فرمایا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میرے رب کا آرڈر ہے، فتح ہے یا شکست ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھا ہوا ہے، حکم رب کا ہے، میں پورا کرنے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ رب نے وعدہ دیا تھا نا کہ کافروں کا جو زور ہے وہ ہم ختم کر دیں گے اور آپ پر ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے، آپ مسلمانوں کو ترغیب دیں۔ ہوا یہ جس وقت آقا حضور 70 لوگوں کو لے کر میدان میں پہنچے، کافر دیکھتے ہی فرار ہو گئے، یعنی سرکار کا روب دبدبا ان کے اوپر حاوی ہوا، بغیر جنگ کیے اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم صفات میں سے ایک صفت یہ تھی، حضور رحمت عالم بڑا جگرا رکھتے تھے اور بڑے بہادر تھے اور بڑے شجاع تھے۔ مدینہ شریف کے اندر ایک دن ایسا بھی ہوا، ایک خوفناک آواز آئی، اتنی خوفناک آواز تھی کہ سب لوگ دہشت زدہ ہو گئے، اور جس سمت وہ آواز آئی تھی ادھر دیکھنے لگے کہ کیا ہے، اس آواز میں اتنی ہولناکی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس بندے نے گھوڑے پہ بیٹھ کے اس آنے والی آواز کا تعقب کیا دیکھنے کے لیے کیا ہے،
سب سے پہلے آمینہ کا لال تھا۔ حضور نے کسی غلام کو نہیں بھجوایا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ یہ آواز کیسی ہے، سب سے پہلے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے۔ اور یہ ایک موقع نہیں ہے، کتنے مواقع ایسے آئے، چونکہ جسے اللہ کریم اپنی مدد دیتا ہے اور اپنی تائید دیتا ہے پھر اللہ اسے بہادر بھی بناتا ہے۔ مجھے بتائیں مکے کے اس قاتلانہ ماحول کے اندر جہاں ہر بندہ دشمن بنا ہوا ہے اور سارے قبیلے مل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ان سے جان چھڑائیں گے، اس طرح سارے مل کے ان پہ حملہ کریں گے۔ اگر کوئی علادہ حملہ کرے گا تو پھر یہ قصاص ان کے لیے لینا آسان ہو جائے گا۔ جب سارے قبیلے مل کے معاذ اللہ انہیں قتل کریں گے تو پھر یہ کس کس سے بدلہ لیں گے؟ یہ گندا پروگرام بنا کے انہوں نے آقا حضور کے گھر کو گھیر لیا۔ اب یہ بہادری ہی تو تھی، رب کائنات نے حکم دے دیا پیارے وہ باہر سارے کھڑے ہیں، آپ ذرا اپنے ہاتھ کے اندر ریت لیں اور ایک مرتبہ مٹھی پھینک دیں۔ پھینکنا آپ کا کام ہے، ہر کافر کی آنکھ میں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آپ بیچ میں سے نکل کے چلے جائیے گا اور علی کو بستر پہ چھوڑ جائیے گا۔ میرے حبیب وہاں سے نکل گئے اور دشمن سارے پیچھے ہیں۔ چلتے چلتے جس وقت غار کے پاس آ گئے، غار سور، وہ قرآن کا مقام ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، اسے پڑھ چکے ہیں۔ اب غار کے باہر جس وقت پہنچ گئے اب تو کوئی رکاوٹ تھی نہیں، جو پیچھا کرتے کرتے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار کے باہر آ گئے، اندر جانے میں انہیں کیا رکاوٹ تھی؟ ابو بکر کو خوف محسوس ہونے لگا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ تو بالکل باہر ہیں، اب تو بھاگنے کا کوئی رستہ بھی نہیں ہے۔ جس وقت ابو بکر نے خوف محسوس کیا نا تو میرے حبیب بول پڑے، کہا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معانا، ابو بکر غم نہ کھا، رب ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہم اکیلے ہیں لیکن تنہا، ڈرنا خوف نہ کھا۔ یعنی یہ بہادری کی مثال ہے، اور اس سے بڑھ کر بہادری آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک موقع پر آقا حضور رحمت عالم درخت کے نیچے آرام فرما تھے، صحابہ ایک جگہ پر موجود تھے، سارے درختوں کے نیچے اپنی اپنی جگہ پہ آرام کر رہے تھے۔ حضور نے تلوار لٹکائی درخت کے ساتھ تو ایک دشمن جو آقا حضور رحمت عالم کی جان کا دشمن تھا، گالیاں دیتا، وہ چھپ کر آیا اور اس نے آ کے تلوار اتار لی، اور جب تلوار اتاری نا سرکار لیٹے ہوئے ہیں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر کے ساتھ اٹھاتا ہے اور اٹھا کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کیونکہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ظاہر ہے اسلحہ جس کے پاس ہے زور اسی کا ہوتا ہے، جو نہتا ہے خالی ہاتھ ہے وہ تو خالی ہاتھ ہے۔ میرے حبیب خالی ہاتھ تھے، سرکار نے پھر بھی اپنے دل کے اندر بال برابر بھی خوف محسوس نہ کیا، بڑے تمکن کے ساتھ برجستہ جواب دیا، کہا تجھ سے مجھے میرا رب بچائے گا۔ یہ جملہ بولنے کی دیر تھی، اس پر ہیبت آ رہی، اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا۔ جس ہاتھ میں اس نے تلوار پکڑی تھی نا ہاتھ کانپے، تلوار نیچے گر گئی تو میرے حبیب نے تلوار اٹھا لی، فرمایا بتا آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، بچا تجھے کون بچائے گا؟ تو آگے سے بولنے لگا آپ سے بڑھ کر شفیع کون ہے اور آپ سے بڑھ کر مہربان کون ہے؟ تو میرے حبیب نے فرمایا جا، محمد عربی اپنے اخلاق تجھے پیش کرتا ہے، میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ بہادری، شجاعت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواص میں سے یہ ایک خاصہ ہے۔ آخری آیت آج کے درس کی ہم سن لیتے ہیں، ایک خوبصورت پیغام ہے اس آیت کے اندر، من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت میں خوبصورت پیغام یہ ہے کہ اگر ہماری سفارش سے جائز کسی مسلمان کو حق مل رہا ہے، کوئی نوکری مل رہی ہے، کوئی اس کا اپنا حق جو غصب شدہ ہے وہ مل رہا ہے، اور ہمارا وہاں بول چلتا ہے، ہماری بات چلتی ہے، ہماری سفارش چلتی ہے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ اگر ہم اچھی سفارش کریں گے تو اللہ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ دوسرا پہلو بھی بیان کیا کہ اگر ہماری سفارش بری ہے جس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے،
کسی کا حق مارا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ جو زمینوں کے معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پٹواریوں نے پیسے لے دے کر جناب وہ جو مالک تھا وہ تو بیچارہ ادھر ہی دیکھتا رہا، اور جن کے پاس ریسورسز تھے اپنے انہوں نے ذرائع ڈال کر قبضے کر لیے زمینوں پر۔ بعد میں جب بندہ وہاں پہنچا تو پتہ چلا بھئی تیری تو زمین ہی نہیں۔ اب یہ حق اس کا جو مارا گیا، یہ حق اس کا جو کھایا گیا، یہ ایک غلط سفارش کے نتیجے میں، گندی سفارش کے نتیجے کے اندر، تو رب کائنات نے کہا دنیا یہ چند دن کی بات ہے، یہاں بات ختم نہیں ہونے والی، یہ کچہری ادھر سجنے والی ہے۔ جس نے جس کا حق کھایا ہے، کوئی غلط سفارش کی ہے، ہر بندہ اس جرم کے اندر جس نے جتنا حصہ پیش کیا ہے وہ سارے وہاں پر پیش ہوں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کے حق میں جائز سفارشات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ سفارش جس سے کسی مسلمان کا نقصان ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ آج کی آیات کا فیض ہمیں نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔